बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर ऑफिस से होंगे। आज के सियासतनामे में 4 एक्सक्लूसिव खबरें शामिल होंगी। मोहसिन अख्तर कियानी साहब का बयान एक तकरीब में, उस पर बात होगी। रिचर्ड गर्नैल के बाद अब जेंट्री बीच आए हैं, इनका क्या बैकग्राउंड है इस पर बात करेंगे। आज की तीसरी खबर होगी मलक रियाज और उन जैसे काफ़ी लोग इस वक्त हुकूमत की गिरफ्त में आने वाले हैं। क्या होने जा रहा है इस पर बात करेंगे। और पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने दोबारा सड़कों पर आने का ऐलान किया है, इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। तो सबसे पहले आते हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज हैं। इनका शुमार उन 6 जजेस में होता है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा और ये कहा कि आप हमें इस्टेब्लिशमेंट से बचाएं, हमारे पास इतने इख्तियारात नहीं हैं या हमें पता नहीं है इनके साथ डील किस तरह करना है, तो आप हमें बचाएं। हम खुद जज हैं लेकिन हम इनसे बचाव नहीं कर सकते, आप हमें बचाएं। इन मसूफ़ ने एक तकरीब में खिताब करते हुए फरमाया कि जो 26वीं आइनी तरमीम बनी है वो उस ख़त के नतीजे में बनी है। तो मुझे ये कोई ऑफेंडेड मेरे ख्याल से कोई स्टेटमेंट नहीं है। पाकिस्तान से बाहर यूरोप की हम काफ़ी एग्जांपलें देते हैं। पूरी दुनिया में इस तरह होता है, जब कोई कानून आता है तो उसके पीछे कोई वाकई कोई रीज़न होती है और रीज़निंग की बना पे काफ़ी कानून दुनिया में चेंज हुए हैं। यूके में मोबाइल फ़ोन के हवाले से कानून चेंज किए, फिर रेसिज्म के हवाले से आए दिन जब नए वाक़यात होते हैं तो ये रिस्क असेसमेंट्स होती हैं, उसके बाद कानून बनते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे मैं एग्जांपल्स आपको कोट कर सकता हूँ कि जब टेररिज्म आया तो नेशनल एक्शन प्लान बना। रेप के केसेस पाकिस्तान में ज़्यादा हुए, उसमें पाकिस्तान ने उसमें मज़ीद सख्तियाँ की, कानून बनाए। फिर बसंत के हवाले से जब अमवात शुरू हुई, पहले बसंत मनाई जाती थी, फिर उसके बाद कानून बने, बड़े सख्त कानून बने हैं। अब ये पैपका का एक बड़ा इम्पोर्टेंट कानून फेक न्यूज़ के ऊपर एक बना है, जिस पर काफ़ी जो फेक न्यूज़ देने वाले, सनसनी फैलाने वाले और 2 नंबर सहाफ़ी हैं, उनकी चीखें निकल रही हैं। मैं पहले दिन से इस कानून के हक़ में हूँ। आप खबर दें लेकिन आप फेक प्रोपेगेंडा ना करें। पूरी दुनिया में इसके ऊपर कानून है कि आपके ऊपर डेफेमेशन का केस होगा, आपकी नौकरी जाएगी, आपको भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। पाकिस्तान में मुझे समझ नहीं आता, ये जो आज़ाद सहाफ़त की बात करते हैं इनको तकलीफ़ किस चीज़ पर है। अगर आपकी खबर सच्ची है तो आपको तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ मेरिट पर बात होगी, आपके साथ कोई विक्टिमाइजेशन नहीं होगी। आप बात करें उन लोगों की, जो डरना उन लोगों को चाहिए जिन्होंने फेक न्यूज़ देनी है, जिन्होंने सनसनी फैलानी है। जिस तरह पिछले दिनों एयर वाई न्यूज़ ने सनसनी फैलाई, इमरान खान साहब को 14 साल कैद बोल गई, लेकिन एयर वाई कह रहा है इमरान खान साहब सुरखरू हो गए, उनकी ज़मानत हो गई है, जज साहब ने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला दे दिया। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में। खाली ये कानून इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं है, जो ट्विटर पे बैठे हुए लोग, उन जैसे जो इमरान रियाज साहब जो टक्कर के लोग थे वो बरतानिया पहुंच गए हैं, ये भी खबर मैं आपको दे दूं। इन लोगों ने रजीम चेंज इम्पोर्टेंट हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जहर उगला, इन लोगों को काउंटेबल करना। असल में इन लोगों को आपने कहीं ना कहीं नकेल डालनी है और उसका बेहतरीन तरीका है वो कानून। कानून सबके लिए बराबर है। आप भी उसी कानून के मुताबिक अगर आपके ऊपर कोई लगेगा एलिगेशन तो वो बाकी तमाम लोग पाकिस्तानियों पे भी उसी कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। बहरहाल अपने टॉपिक पर आता हूँ कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब को किस चीज़ की तकलीफ़ है। उनको तकलीफ़ है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज या जो चीफ जस्टिस हैं वो नहीं बन रहे। इन 6 जजेस में से मैं आपको आज एक ख़बर दे दूं, मैं तज्जिया नहीं दे रहा, इन 6 जजेस में से कोई भी जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज नहीं बनेगा। उसकी वजह इनकी अपनी करतूतें हैं। जो जज खुद फैसला नहीं कर सकता कि उसके ऊपर प्रेशर है तो उसने किस तरह का जवाब देना है, वो सुप्रीम कोर्ट से पूछ रहा है, मेरे ख्याल से वो जज का अहल ही नहीं है। इनके पास अहलियत ही नहीं है कि ये जज रहें, ये अपने मनसब पे रहे। ये कमज़ोर
کمزوری انہوں نے اپنی خود ہی شو کی ہے. انہوں نے توہین عدالت کے نوٹسز نہیں دیے جب ان کے اوپر پریشر پڑا، ان کے پاس اختیارات تھے. اب یہ رو رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کیوں آئی ہیں. بالکل قانون تب ہی آتا ہے جب کہیں پہ قانون لگتا ہے گورنمنٹ کو کہ لیپس ہو رہا ہے. یہاں پہ عدلیہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کر رہی ہے. جس طرح آپ نے عمران خان صاحب کی سہولت کاری کی، ان کو ضمانتیں دی، آپ ایک پارٹی بن گئی. عدلیہ سمجھتی ہے کہ وہ پاکستان کی ایک پارٹی ہے. جس طرح پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اسٹیبلشمنٹس ہیں، عدلیہ بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہے. کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کر رہی ہے، قانون کو اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کر رہی ہے، جو کہ غلط ہے. اسی لیے عدلیہ کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اسی لیے سپریم کورٹ میں 8 نئے ججز آ رہے ہیں جو فل کورٹ کی بار بار باتیں کر رہے ہیں. منصور علی خان صاحب اپنا رونا رو رہے ہیں بار بار. وہ بھی کسی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے آپ کو رول آف لاء کی بات کرنی چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے. تو منصور علی شاہ صاحب کا ہی پچھلے دنوں ایک فیصلہ آیا جس میں موصوف اپنے جو کولیگز تھے ان کو انہوں نے توہین عدالت کے نوٹسز نہیں دیے. دے دیتے پھر آپ قانون کے مطابق چلتے، چیف جسٹس کو نوٹسز دے دیتے تب آپ. بہرحال یہ پاکستان کا المیہ ہے، پاکستان کی عدلیہ اسی لیے 140ویں نمبر پر ہے. یہ فیکٹرز اس میں شامل ہوتے ہیں تو پاکستان کی عدلیہ پہ قدم لگتی ہے. پاکستان کی عدلیہ کا وقار مزید نیچے جاتا ہے کیونکہ اس طرح کے کریکٹر عدلیہ کی آزادی نہیں چاہتے. یہ عدلیہ کو ایک پارٹی بنانا چاہتے ہیں اور اس کو پرسنل مقاصد کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں. آج کی جو دوسری خبر ہے وہ جینٹری بیچ ایک کریکٹر نیا آیا ہے پاکستان میں، اور اس نے عمران خان صاحب کے بیانیے کو اصل میں جس کو کہتے ہیں نا وردہ، وہ اصل میں وہ بیانیہ اس وقت بڑھ چکا ہے. رچرڈ گرنیل اپنی تمام فری عمران خان والی ٹویٹیں ڈیلیٹ کر چکا ہے. اچھا یہ ہے کون؟ یہ ایک بزنس مین ہے. ٹرمپ کے جو بیٹے ہیں ان کے ساتھ یہ بزنس کرتے ہیں. یہ ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں ٹیکساس میں، بہت بڑے انویسٹر ہیں. انہوں نے ٹرمپ کے الیکشن میں بھی کافی بڑی رقم دی اور الیکشن میں مدد کی، اور وہ ان دنوں پاکستان کے دورے میں ہیں اور انہوں نے پرائم منسٹر آفس میں بھی ملاقات کی اور پاکستان میں انہوں نے دیکھا ہے انفراسٹرکچر بہترین ہے، پاکستان کی اکانومی بہترین ہے، چل رہی ہے، لوگ خوشحال ہیں، یونیورسٹیز میں لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں. ہائی بلڈنگز کی انہوں نے بات کی، وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں مزید انویسٹمنٹ بھی کروں گا. تو پاکستان نے جو اب کارڈ کھیلا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ نے یا حافظ صاحب نے بہترین کارڈ کھیلا ہے. اب انہوں نے وہ چیزیں ٹوسٹ کر دی ہیں جو عمران خان صاحب نے جہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی وہاں سے ان کی انویسٹمنٹ کو انہوں نے نیل کر دیا. اب رچرڈ گرنیل کی ٹویٹیں ڈیلیٹ ہوئی ہیں. کہا جا رہا ہے یہ لیڈ وہاں پہ جا کے ملتی ہے، اسی لیے اب رچرڈ گرنیل کے جذبات بدل گئے ہیں. انہوں نے جو پیسے لینے تھے وہ لے لیے. انہوں نے بہت بقول ان کے جینٹری بیچ کے کہ ملینز آف پاؤنڈ دیے گئے ہیں پاکستانی جو پی ٹی آئی کے لوگ ادھر بیٹھے ہیں عمران خان صاحب کے حق میں باتیں کروانے کے لیے، اور انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. لیکن جینٹری بریچ نے ایک نیا امیج دکھایا جس کی وجہ سے رچرڈ گرنیل کا ٹویٹر اکاؤنٹ اس وقت خاموش ہے. سب اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ کب بولے گا اور پھر دوبارہ ان کے جان میں جان آئے گی. ان کو لگ رہا تھا رچرڈ گرنیل ہے جو عمران خان صاحب کو باہر نکالے گا، لیکن حافظ صاحب نے بھی جینٹری بیچ کا بندوبست کیا ہوا تھا. اب وہ میدان میں آئے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے مزید مشکلات آئیں گی. جو وہ امریکہ کا کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے، اب لگتا نہیں ہے وہ اس طرح وہ مؤثر رہے گا. پی ٹی آئی کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. جو لابنگ انہوں نے ادھر کی ہے اس کی مد میں اب مزید کچھ نئی راہ دیکھنے کی ضرورت ہے. شہباز گل صاحب کو، زلفی بخاری کو یہ بڑا پیسہ لگا رہے ہیں اور یہ ان کو پچھلے دنوں نامینیٹ بھی کیا ہے کہ یہ اوورسیز کے میٹرز جو ان سے ہیں وہ سولو کریں گے. لیکن وہ تمام رائے گاہ جاری ہے کیونکہ اس وقت حافظ صاحب کا سکہ چل رہا ہے. حافظ صاحب جو پلان کر رہے ہیں اس کے مطابق چیزیں وہ ٹائی اپ کر رہے ہیں. تو جینٹری بیچ صاحب پاکستان سے خوش ہیں
بڑا پازیٹیو میسیج انہوں نے دیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا ایک انٹرویو میں کہ یہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی جو پی ٹی آئی اکثر کرتی ہے، یہ ہزار ٹویٹ، دو ہزار ٹویٹیں، اور اس کو بیانیے کو اٹھاتے ہیں، چند اکاؤنٹس ہیں، اور ویسے لگتا ہے کہ واقعی پورا پاکستان میں بڑی زیادتی ہو رہی ہے، جو دکھایا جاتا ہے ایک پروپیگنڈا، اس چیز سے وہ شاید متاثر ہو کے رچرڈ گرنیل نے فری عمران خان کی ٹویٹیں کر دی، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی جب جینٹری بریچ نے وہاں پہ جا کے خود دیکھی، پاکستان کے معاملات دیکھے، پاکستان کی اکانومی دیکھی، پاکستان کی پولیٹیکل میچورٹی دیکھی، تو وہ اس کے گردیدہ ہو گئے پاکستان کی کرنٹ گورنمنٹ کے. انہوں نے اعلان کیا کہ وہ مزید انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کے آئیں گے، 50 منزلہ بلڈنگ بھی بنائیں گے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک پازیٹیو سائن ہے. ٹرمپ انتظامیہ پاکستان کے لیے آگے کیا کرے گی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. فی الحال پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں اور اس کو پازیٹیولی دیکھنا چاہیے. آج کی تیسری امپورٹنٹ خبر ملک ریاض صاحب کے حوالے سے ہے. ملک ریاض صاحب کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. اس کی وجوہات کیا ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ میں ملک ریاض صاحب کو بھی اکاؤنٹیبل بنایا جا رہا ہے نیب کی طرف سے. ان کے پاسپورٹ بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں. چلیں پاسپورٹ تو شہزاد اکبر، شہباز گل، ان جیسے کتنے کریکٹرز ہیں جو ملک سے باعث زلفی بخاری ہے، جو بیٹھے ہیں پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، ان کے بھی منسوخ کیے گئے ہیں. لیکن ملک ریاض کے کیس میں ریاست چاہ رہی ہے کہ ریڈ وارنٹ ایشو کروائے جائیں اور دبئی سے ان کو گرفتار کر کے پاکستان لایا جائے. اب دیکھنا یہ کہ ریاست کتنا کام اس ساری ایپیسوڈ میں کامیاب ہوتی ہے. میرے نزدیک یہ بڑا مشکل کام ہے. ملک ریاض بڑا کلیور بندہ ہے. پہلی دفعہ ملک ریاض کے خلاف ریاست نے کوئی سٹیپ لیا، کوئی ایکشن پلان بنا رہے ہیں. مشکل ہے. ملک ریاض دبئی سے نکل جائے گا اگر دبئی میں اس کو پکڑنے کی کوشش کی گئی. دبئی میں وہ بڑی بھاری انویسٹمنٹ کر رہا ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کس حد تک کامیاب ہوتا ہے. میرے ذاتی جو میرا تجزیہ اس پہ کہ یہ بہت مشکل ہے. ملک ریاض بہت کلیور بندہ ہے. وہ دبئی سے بھاگ جائے گا، کسی ایسے ملک میں چلا جائے گا جہاں پہ وہ پولیٹیکل اسائلم لے لے گا، لیکن وہ پاکستان کی گرفت میں یا پاکستانی اداروں کی گرفت میں نہیں آئے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ پیسہ اور کس جگہ پہ اور کس وقت لگانا ہے. ہی نو دا آرٹ. آج کی آخری خبر، پی ٹی آئی دوبارہ سڑکوں پر. 8 فروری کو اعلان کر دیا عالیہ حمزہ جو انہوں نے پنجاب کی بنائی ہے سو کو لیڈر، اور جنید اکبر کو کے پی میں انہوں نے بنایا. اب عالیہ حمزہ صاحبہ نے بھی درخواست دے دی ہے کہ ہم نے جلسہ مینار پاکستان کرنا ہے اور ہمیں این او سی دیا جائے، اور وہ باقاعدہ اس چیز پر زور دے رہی ہیں کہ میں نے پراپر ایک این او سی لینا ہے اور پھر ہم جلسہ کریں گے. عالیہ صاحبہ جلسے اجازت ناموں سے نہیں ہوتے، تحریکیں اجازت ناموں سے نہیں چلتی. اگر آپ نے جلسہ کرنا ہے، آپ نے تحریک چلانی ہے یا پروٹیسٹ کرنا ہے، تو پھر آپ کو این او سی ملے یا نہ ملے، آپ اپنے عوام کو لے کے نکلے. میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں کتنی عوام ہے جو عمران خان صاحب کی دیوانی ہے اور خان کو کتنا وہ مس کر رہے ہیں کہ اس کے لیے وہ اپنی جان کی بازی دے دیں گے. ہم نے کے پی کے لوگ تو دیکھے جو افغانی تھے، انہوں نے ڈنڈے بھی کھائے، مارے بھی کھائیں، سب کچھ کیا، لیکن اب پنجابیوں کو نکالیں. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں پنجاب میں کتنے لوگ ہیں جو امت مسلمہ کے لیڈر کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ وہ جیل میں ہیں. 8 فروری کو آپ نے کال کیا ہے اور پھر 7 پہ آپ نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے ہم پھر کوئی اور طریقہ نکالیں گے، ہم قرآن خوانی کریں گے. وہ اسلامی ٹچ جو لیڈر دیتا ہے وہ آپ نے دے دیا کہ ہم قرآن خوانی کریں گے اور پھر اس طریقے سے ہم پروٹیسٹ کریں گے. چلیں آپ قرآن خوانی والی بات میں کہوں گا حکومت سے کہ ان کی مان لی جائے. چلیں اسی بہانے یہ قرآن پڑھیں، ان کو قرآن کی تعلیمات ان کے دل میں جائیں اور اس چیز کو سمجھیں کہ خان صاحب نے اس ریاست مدینہ کے نام پر پاکستان سے کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، شاید اسی طرح ہدایت مل جائے. تو یہ تھا آج کا سیاست نامہ. اگر آپ کو پسند آیا تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے. مجھے دیں اجازت. بہت شکریہ. اللہ حافظ.